लंदरी साहब मौजूद हैं यूनान से, ग्रीस से, और इनसे बात करेंगे। ये कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिटी रहनुमा हैं वहाँ पर यूनान में, पाकिस्तानी जो वहाँ पर अपना काम काज करते हैं, लेकिन कम्युनिटी का भी काम करते हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा तनवीर, ये बताएं क्या हुआ ये किश्ती के बारे में? अपने पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो रहते हैं, वो क्या कहते हैं ये किश्ती किस तरह उल्टी? ये लोग कौन थे, कहाँ जा रहे थे, और इस बारे में लोगों के जज्बात और एहसासात क्या हैं? लाशें जो हैं वो क्यों नहीं मिल पा रही? ये क्या हुआ, क्या असल में बताएं कुछ तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में भाईजान इधर ना दो तरह के जो है ना वर्जन बातों के नजर आ रहे हैं। जो लड़के उधर से कैंप मतलब 12 पाकिस्तानी जो जिंदा निकले हैं ना कश्ती से, उनमें से भी वो कह रहे हैं कि हमें यानी डुबोया गया है। हम 5 दिन से उधर से कश्ती के ऊपर, और इन्होंने हमें बैग धकेलने के लिए ये जो कार्रवाई इन्होंने डाली है उससे हम डूबे हैं, उससे पहले कश्ती अपने आप नहीं डूबी। अच्छा, दूसरी बात ये है जो फिगर है ना, उसमें तकरीबन जो पाकिस्तानी लड़के बचे हैं वो मतलब जिंदा जो रेस्क्यू किए गए हैं, उनके बकौल 700 बंदा था उस कश्ती पे, और तकरीबन 50% जो है ना वो पाकिस्तानी थे, आधे। 750 थे, 310 या इससे 315 जो है पाकिस्तानी थे। जी 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 जी, इस तरह की इंफॉर्मेशन है। अभी फुली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है ना अभी नहीं मिल सकी, लेकिन ये जो ज्यादातर मेरी एक ग्रीक पॉलिटिकल जमात है, उनके सरबराह हैं, उनसे थोड़ी सी बात हुई थी इसके मुतल्लक पहले दिन ही। उन्होंने बोला था, मैंने कहा आपको कोई बेहतर इंफॉर्मेशन? उन्होंने कहा जिन लोगों ने ये बॉर्डर पे जंगले तामीर किए हैं ना, ये उन्हीं की कारस्तानी है। कुछ इस तरह का उन्होंने बोला था। आपको पता है पहले भी जो लोग लीबिया से इटली जाने की कोशिश करते थे, उनको कुछ एनजीओज रेस्क्यू करती थी रास्ते में। फिर उन एनजीओज में पर पूरे यूरोप में पता है पाबंदी लग गई, वो अपना उनके एरोप्लेन्स पे पाबंदी लग गई। तो अब अगर किसी ने कोई इस तरह का काम डालना हो तो उनको कोई क्रॉस वेरिफिकेशन कहीं से नहीं हो सकती, वो जो मर्जी करें। आपको पता है गवर्नमेंट्स जो होती हैं ना, वो कहती हैं जी आपने रोकना है, कैसे भी रोक दें। तो फिर जो फील्ड में बंदे होते हैं उनमें अगर कोई इंसानियत वाले हों तो वो तो कानून के मुताबिक अमल करते हैं। और आपको पता है ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, इसमें राइटिस्ट विंग और मुख्तलिफ किस्म के लोग इस तरह के होते हैं कि वो किसी भी परदेसी को, किसी भी रेफ्यूजी को वो अपने मुल्क का दुश्मन ही समझ रहे होते हैं। वो एज ए इंसानियत नहीं देखते कि लोग किस हालत में किसी दूसरे खित्ते से आ रहे हैं और इस खित्ते में। हालांकि उनका ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है ना, ये कश्ती इटालिया में जाने वाली थी, और उसी रास्ते के मैंने प्रोग्राम से पहले थोड़ी सी जब आपसे बात हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, ये जो कलामाता इलाका है ना जहां से उनको रेस्क्यू करके लाया गया है, ये उसी तरफ पड़ता है। उससे यानी ये यूनान का जनूबी तरीन हिस्सा है, जो खुश्की वाला इलाका है उस पे। वैसे तो जनूब में तो अच्छा, बहुत आप ये ज्यादा। कह रहे हैं कि वो समुद्र का जो वो इलाका ऐसा है जिसमें लोग ज्यादा उधर नहीं रहते बॉर्डर पर, उस एरिया में? नहीं 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 नहीं, वो उधर ज्यादा लोग नहीं रहते। वो काफी गैप वाला इलाका है, यानी वो करीब तरीन वाला भी छोटा सा ही इलाका है, बहुत बड़ा इलाका नहीं था। वो जजीरा नहीं था जिसपे जो है ना ये जिसके करीब ये हादसा पेश आया। अच्छा ये बताएं, ये लोग जाते किस तरह हैं? इटली और फिर लीबिया और यूनान। एक तो कुछ, चलो लीबिया से किश्ती आती है, यूनान कितना टाइम लगता है? ये कितना फासला होगा किश्ती के जरिए? यूनान से ब्रदर वो किस स्पीड से सफर करते हैं उस पे मुनसर होता है।
ویسے جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کو جو گولی دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی 2 دن میں اور 3 دن میں یہ ہم ادھر پہنچ جائیں گے، فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، کوئی اس طرح کا ہی کرتے ہیں۔ یونان کا جو بارڈر تھا ترکی کے ساتھ، ادھر سے لوگ پیدل کراسنگ کرتے تھے، اس پہ تو ابھی انہوں نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے۔ اس پہ جو ہے نا تقریباً کوئی 5-7 میٹر اونچی لوہے کی گرلیں وہ بڑی پکی قسم کی لگائی ہوئی ہیں، کوئی عام بارڈر نہیں، یعنی اب نہ پہلے لوگ ترکی آتے تھے، ترکی سے پھر بارڈر کراس کرتے تھے، جی۔ اب پھر نہیں کر سکتے۔ ترکی سے ابھی جو ہے نا یہ 22 شپ مطلب اس کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے یہ یونان کے جزائر ترکی کے بہت قریب ہیں، یعنی اتنا قریب ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جزیرے پہ کھڑے ہو کے نا، جتنے جزائر ترکی اور ترکی کی بارڈر کے قریب ہے نا، ادھر سے آپ دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، اتنے قریب ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے کسی طریقے بائی پاس کر کے تو تھوڑا سا دور والا جو گریک جزیرہ ہے اس میں، جیسے لمنوس ہے، جیسے ہیوس ہے، ادھر جاتے ہیں تاکہ ادھر جا کے کوئی پولیٹیکل اسائلم یا کسی طریقے سے پھر وہ ایتھنز اور اس کے بعد وہ آگے پہنچ سکے۔ دوسرا یہ جو مصر میں تو سختی ہے، ادھر سے تو آنے نہیں دیتے۔ یہ لیبیا میں قذافی کی حکومت کے بعد لا لیسنس ہے، کوئی مطلب اس طرح کی سٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہے، پہلے ادھر سے نہیں آتا تھا۔ یہ ابھی جب سے یہ ادھر سے سختی ہوئی ہے، ابھی لوگ لیبیا جاتے ہیں کسی بھی طریقے، اور لیبیا سے کچھ ڈائریکٹ، زیادہ تر ویسے لیبیا جو جاتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ ترکی سے مطلب اٹلی کی طرف کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یونان میں آ کے پھر بھی یہ ادھر بندہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ یونان ایک چھوٹا ملک ہے اور اس میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی لوگوں کے لیے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں ادھر سے۔ پھر یونان سے آگے جانے کے لیے پہلے تو کبھی کسی دور میں ڈنکی لگاتے تھے شپ کے ذریعے، لیکن ابھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ابھی جو یونان سے جاتے ہیں وہ نارتھ میسڈونیا، جس کو اسکوپیا کہتے ہیں، ادھر سے پھر آگے بیلکن سٹیٹس جو ہیں ادھر سے ہوتے ہوئے لوگ ہنگری اور آگے مطلب انہی بارڈر سے کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے، اٹلی، جرمن اور مختلف ممالک میں جہاں ان کی جو مطلب پہنچنے کی خواہش ہوتی ہے وہ ہم پہنچتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں، ہم تو بات کریں گے تو پھر پتہ نہیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے۔ لوگوں کا سانس بند ہو چکا ہے، ادھر لوگ جانا چاہتے ہیں، اور یہ بہت غلط کام ہے۔ یہ کشتیوں والا تو اتنا خطرناک کام ہے کہ بس روح کانپ جاتی ہے جیسے بندہ وہ دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا سمندر ہے، لیکن مجبوری میں لوگ ایجنٹوں کے جانسے میں آتے ہیں، لیکن ایجنٹ باہر لوگ نہیں بھیج سکتے اگر پاکستان کی اتھارٹیز اس کے اندر ملی ہوئی نہ ہوں۔ یہ بہت پاورفل لوگ ہیں۔ ہم جو پاکستان میں جاتے ہیں تو بہت سارے ایک آپ سمجھ لیں کہ سکروٹنی سے گزرتے ہیں، لیکن وہاں سے جو ہے ویزے بھی لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح۔ ابھی ریسنٹلی میں نے گجرانوالہ سے میں ایک آپریشن ہوا تھا جہاں سے پولیس نے چھاپا مارا تھا، ایف آئی اے نے، اور بہت سارے پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ انہوں نے برآمد کر لیے تھے، کچھ لوگ گرفتار بھی کیے تھے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر وہاں پر لوپ ہول ہے، ہیومن ٹریفکنگ یا سمگلنگ اگر وہاں پر نہ ہو، یعنی فیسیلیٹیٹ نہ کریں اتھارٹی، تو یہ لوگ اپنی جان رسک میں نہیں ڈال سکتے، اور پھر پاکستان چھوڑ کر اپنے جو سرمایہ ہوتا ہے، زمینیں بیچتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، اور کسی کے پیش نظر یہ ہے کہ میں باہر جا کر پیسے کماؤں گا تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو کا علاج کرواؤں گا، کوئی اپنی مکان بنانا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو ایک بڑے خواب لے کر لوگ وہاں سے نکلتے ہیں۔ جس طرح کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، صحت کے پرابلم ہے، بے روزگاری ہے، آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہوتا، تو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنا ملک اور اس طرح ان کے ایجنٹوں کے جھانسے میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو اس طرح وہاں ملک چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر آ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں میں شاید درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، بڑا سموتھ کام ہے اور آسانی سے پہنچ بھی جائیں گے اور پھر وہاں پر کمائیں گے بھی، یہاں پہنچنے کے بعد بھی تو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ جی
اس میں یہ بھائی کہ بندہ کوئی بھی بندہ ہے نا وہ ترقی بھی کرنا چاہتا ہے اور اپنے حالات اچھے بھی کرنا چاہتا ہے. جب وہ اسی جستجو میں نکلتا ہے تو کوئی غلط صحیح بندہ مختلف ایجنٹس کے جانسوں میں آ جاتا ہے. ان کو نہیں پتا، وہ مطلب ایجنٹ لوگ صرف اتنا بولتے ہیں لو جی یہ بس آپ نے تھوڑا سا جہاز میں بیٹھنا ہے اور بس آپ نے پار ہو جانا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ادارے اور کسی بھی، جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے کہ وہاں انصاف نہیں ہے. کسی کو بھی جو مطلب صاحب استطاعت نہیں ہے اس کو انصاف نہیں ملتا. اور اسی لیے لوگ ادھر اپنا کوئی مستقبل، پڑھے لکھے لوگ اس دفعہ جو یہ اتنا نقصان ہوا ہے یہ گاؤں کے اور ان پڑھ لوگ نہیں تھے، وہ جن کو کوئی کام نہیں ملتا، جن کو یہ ہماری مطلب بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ ابھی جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ ادھر گھٹن محسوس کرتا ہے، وہ اپن بے چارہ ہو گیا، اس کا کوئی چارہ نہیں چلتا اور وہ لوگ باہر جاتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں. میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ کبھی بھی باہر آنا ہے، کسی بھی جگہ پہ آسانی نہیں ہوتی، ضرور آئیں لیکن قانونی طریقے سے کوشش کریں. آپ ویزا لگوا کے کسی یورپین ملک میں آپ نے آنا ہے، امریکہ میں جانا ہے، کینیڈا میں جانا ہے، آسٹریلیا میں جانا ہے، آپ ویزا لگوائیں. ویزا لگوا کے آپ کس جی اس جی طرح جی کہ قانونی طور پہ آپ کی جان کا رسک نہ ہو. پھر جب بندہ غیر قانونی ادھر پہنچتا ہے اس کی پرابلمز ختم نہیں ہو جاتی. ادھر تو سٹارٹ پہنچنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پہنچنے کے بعد آپ کو ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے کب پکڑے گے، ڈپورٹ ہوں گے. ادھر یونان میں 18 ماہ سے لوگ کیمپوں میں بند ہیں، گبرو جوان اتنے اتنے بڑے مطلب جوان ینگ لڑکے وہ کیمپوں میں بند ہیں چونکہ ان کے پاس پیپر نہیں ہے. 18 مہینے کے بعد ان کو وہ ڈپورٹ کریں گے، ڈپورٹ نہ کیا چھوڑیں گے، پھر پکڑ لیں گے. یعنی پرابلمز ختم نہیں ہو جاتی. لیکن اگر آپ قانونی رستہ اپنائیں، ویزے کے ذریعے آپ اگر کسی ملک میں جائیں، چونکہ ہمارے ملک میں اپرچونٹی کی بہت زیادہ کمی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، تو اگر آپ ویزے پہ کسی جگہ پہ جائیں گے نا تو آپ کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا. آپ اپنے کیمپوں میں لوگ کیوں بند ہیں؟ کیمپوں میں یونان والے جو ہے نا پاکستان کو سیف ملک کے طور پہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پولیٹیکل اسائلم انجوائے نہیں کر سکتے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے. نہ آپ کے ملک میں کوئی پرابلم ہے قانونی، نہ آپ کے ملک میں کوئی مارشل لا ہے، نہ آپ کے ملک میں کوئی ایسی کوئی پرابلم ہے جس سے آپ کو ادھر کوئی خطرہ ہے. لہذا آپ جو ہے نا جو پولیٹیکل اسائلم ہے نا اس کی کیٹیگری میں نہیں آتے. چند پرسنٹ 5-2-3% لوگوں کے علاوہ 10% لگا لیں، اس کے علاوہ باقی کسی بندے کو وہ اسائلم دیں بھی تو 6 مہینے کا کارڈ دے کے نا 3 مہینے میں اس کو واپس لے لیتے ہیں. اور پھر آپ جب آپ نے پکڑے جانا ہے تو آپ کو جو ہے نا انہوں نے کیمپس میں بند کر دینا ہے. اور اگر نہ پکڑے جائیں تو آپ نے چھپ چھپا کے اس طرح رہنا ہے، کرنا ہے کام، بھائی پولیس چیک نہ کرے. اور جو پیپر بنوانے کا واحد طریقہ ہے جو درست طریقہ ہے وہ ہے 7 سالہ ثبوت. یعنی آپ 7 سال ادھر یونان میں یعنی ادھر ہمارے پاس رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قانونی ثبوت اپنے پاس جمع کرتے ہیں. 7 سال بعد آپ وہ پیپر جمع کروائیں اور اگر آپ بچے رہے تو پولیس سے تو پھر وہ آپ کو ایک گرین اپنا یہ جو ریزیڈنس ہوتی ہے 2 سال کی یا 3 سال کی وہ دیتے ہیں. یہ ادھر کا قانون ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں، پرانے نئے سیٹلر جو ہیں، کتنے ہوں گے؟ ہزاروں میں؟ یونان میں کبھی بھی آپ تعداد کو میئر نہیں کر سکتے کیونکہ نئے لوگ انٹر ہوتے ہیں، پرانے لوگ جاتے ہیں. یہ ایک گیٹ وے ہے. اور جو ہے نا میں آپ کو سچی بات بتاؤں،
زیادہ تر لوگ تو ادھر آنے کے لیے آتے بھی نہیں ہیں، وہ تو آگے کسی ملک میں اسپین، اٹلی، جرمن اور ایون کے اسکینڈینیوین ملکوں میں جانے کے لیے وہ ادھر آتے ہیں، اور یہ ان کا گیٹ وے ہوتا ہے. چونکہ ترکی کے بعد اور کوئی خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے اور کوئی گیٹ وے سوٹیبل نہیں ہے. بلغاریہ وغیرہ بہت مشکل ہے، وہ بارڈر بھی اور ان کے قوانین بہت سخت ہیں، وہ نہیں گزرنے دیتے. یونان سے لوگ گزرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں امیر ملکوں میں. جی جی ناردرن آپ لوگ کیا کام کاج ادھر، عام لوگ جو انلیگل ہیں ان کو کیا کام کاج ملتا ہے؟ کام سبھی مل جاتے ہیں. انلیگل ہونے کا پرابلم شاپس یا سٹورز وغیرہ پہ کام پہ ہوتا ہے، یعنی جدھر بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے ادھر تو پرابلم ہے کہ ادھر تقریباً 12,000 یورو پر پرسن انلیگل بندے کا جو فائن ہے، جرمانہ ہے، جو مالک کو ہونا ہے. اگر تو کسی مالک نے اپنی جگہ پر، اپنی دکان پر، ریسٹورنٹ میں کوئی انلیگل آدمی رکھا اور چھاپا پڑ گیا تو اس کو 12,000 یورو فائن دینا پڑے گا پر بندہ. ہاں جی وہ ہے. تو لوگ زیادہ تر جو انلیگل ہے، جو غیر قانونی ہے، وہ بیچارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فارموں پہ کام کرتے ہیں. ادھر گاؤں ایریا میں پولیس کی پرابلم نہیں ہوتی، اور کیونکہ چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں، کمیونٹیز جو گریک کمیونٹیز ہیں، انہی میں سے وہ پولیس والے بھی ہوتے ہیں، انہی میں سے اداروں والے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ادھر یعنی یہ پرابلم ہے، اور وہ نہیں چھیڑتے، گاؤں میں نہیں چھیڑتے، کام کرنے دیتے ہیں. پھر جو آئی لینڈز ہیں ان پہ یونان کی اکنومی بیس کرتی ہے اس پہ اپنا ٹوریزم پہ، تو ادھر بھی کئی دفعہ چل جاتا ہے. پرابلم ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ چل جاتا ہے. جو مزدوری ہے پھر وہ پوری طرح نہیں دیتے نا، انلیگل لوگوں کو مزدوری بھی تو آدھی ملتی ہے نا. یہ وہ ہر کوئی جتنا ان کو استعمال کر سکتا ہے کرتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا، جب بندے کے پاس حقوق نہیں ہوتے تو پھر کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا. جب گھر میں حقوق نہیں ہے، اپنے ملک میں نہیں ہے، تو باہر والے کیا دیں گے؟ بھائی جان اپنے ملک میں مجھے کئی دفعہ اپنی قوم پہ، اپنے آپ پہ تعجب ہوتا ہے، اپنی قوم پہ، اپنے ملک پہ. یونان اتنا سا ملک ہے، ہمارے ہم سے 1/8 چھوٹا ملک ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ 10 ملین ہے. ہم 220 ملین ہے. 240 ہوئے تک. ہاں جی، ان کے پاس اتنا ریونیو اور اتنی آمدن ہے ان کی، اور یہ کوئی ٹماٹر آلو کے علاوہ کوئی چیز بناتے بھی نہیں ہیں، کوئی بیچتے بھی نہیں ہے کچھ. صرف انہوں نے، ان کا نظام ہے، نظام کوئی آئیڈیل نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے یہ کم از کم 100-150 سال آگے ہیں ہمارے نظام سے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر خوشحالی ہے. آج بھی انہوں نے 0.5 ملین سے لے کر 1 ملین ایمیگرینٹس جو ہے نا یونان میں، ہر 10% ایمیگرینٹس کم از کم ہیں، جس میں کچھ تو ایمرج ہو چکے ہیں جیسے البانیا، جارجین، اور جو کرسچن سٹیٹس کے لوگ ہیں، وہ جو انہی طرح کا کلر ہے، جن کا کھانا انہی طرح کا ہے، رہنا انہی طرح کا ہے، ان کو تو انہوں نے نیشنلٹیز بھی بہت دی ہوئی ہیں. جو پاکستانی یا مسلم یا تھرڈ ورلڈ کے مطلب لوگ ہیں، ان کو زیادہ نیشنلٹیز نہیں ملتی، کم، بہت مشکل یعنی بنایا ہوا ہے. لیکن کافی لوگوں کے پاس ہیں بھی نیشنلٹیز. جو جب پولیس چھاپے مارتی ہے، انلیگل لوگوں کو پکڑتی ہے، تو پہلے مارتی ہے یا مارنے کی اجازت نہیں ہے؟ جس طرح پاکستان کی پنجاب پولیس مارتی ہے یا پاکستان کی پولیس مارتی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان تو ہماری شان ہے نا. وہ تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں. یہاں یونان کی پولیس کے بارے میں بتائیں. میری آپ بات سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کا موازنہ ان کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ وہ ہاتھی کو بھی پکڑے گے تو تب بھی پہلے ماریں گے. آپ انکار نہیں کر سکتے، جو انہوں نے کہنا ہے آپ کو ماننا پڑے گا، بس یہ ان کی ٹیکنیک ہے. اچھا، رہی بات ادھر کی، ادھر بھی بہت تشدد کے واقعات ہوتے ہیں. ادھر جو چونکہ آپ کو پتا ہے سیکورٹی فورسز میں ہمیشہ رائٹسٹ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ وطن پرستی، وہ دین پرستی، اور یہ جو ایک بریگیڈ ہوتی ہے ادھر بھی اپنا رائٹسٹ کا مطلب یہ ہے جو ریسزم کرتے ہیں، یعنی نسلی امتیاز. ہاں،
وہ لوگ ادھر بھی ہوتے ہیں جو وہ امیگرینٹس کے یا تارکین وطن کے خلاف ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ آئیں. خلاف ٹھیک ہے. جب نان وائٹ. تک کام اچھا ہے. ابھی یونان میں بہت اچھا کام چل رہا ہے, صرف یہ الیکشن کی وجہ سے ایک دباؤ ہے, ویسے ورکر نہیں مل رہے کیونکہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ورکرز کو جو ہے نا چیز کرنا, ان کو پکڑنا, پکڑ دکڑ انہوں نے نا آج سے 6-8 ماہ پہلے شروع کی تھی. تو جتنے غیر قانونی تھے نا انہوں نے بیلکن سٹیٹس کے ذریعے سارے اٹلی اسپین چلے گئے تھے بہت زیادہ. میرا اگر میں موٹا موٹا ایسٹیمیٹ دوں تو وہ 15-20 ہزار لوگ چلے گئے تھے ود 2-3 ماہ کے. تو ادھر ایک گیپ پیدا ہوا, اس گیپ میں ابھی ورکر کی عزت پہلے سے زیادہ ہے, یعنی چونکہ ورکر نہیں ملتا, آسانی سے بندہ نہیں ملتا. پاکستانی ورکر ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, اچھا کام کرتے ہیں. کئی دفعہ تو جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ نہیں کرتے, مطلب اچھی مزدوری کرتے ہیں, اچھا کام نکالتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ابھی ان دنوں پچھلے 6-7 ماہ سے بڑی اچھی ہے, تنخواہیں بھی بہت اچھی ہو گئی ہیں, پہلے سے اچھی ہو گئی ہیں. اور لوگوں کا جو ہے نا اپنا ایٹیچیوڈ, خاص طور پہ مالکوں کا جو گالی گلوچ یا برا بولتے تھے ایون کہ ان لیگل بندوں کو, غیر قانونیوں کو, وہ بھی ابھی نہیں بولتے کیونکہ جو بندہ اٹھ کے چلا جائے گا اس کی جگہ پہ بندہ نہیں ملتا. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف یونان نے کچھ ویزے جاری کرنے کا طریقہ کار اپنایا تھا, جس میں یہ جو سیزنل ورکرز چاہیے ہوتے ہیں کھیتوں میں, اور سیزنل ورکر جو چاہیے ہوتے ہیں اپنا ادھر آئی لینڈس میں جہاں پہ یہ ہوتے ہیں اپنا ٹوریزم ہے, اس کے لیے, پھر کنسٹرکشن کے لیے کچھ ویزے دیتے ہیں. چونکہ ہمارے ملک کا نظام زندہ باد وہ اس طرح کا ہے کہ ادھر کوئی بھی کام میرٹ پہ یا اس طرح نہیں ہوتا. ادھر پھر پرابلم آ جاتی ہے, پھر مسئلے آ جاتے ہیں, اور پاکستانیوں کا حصہ بہت کم ہے ویزوں میں. دوسرے ممالک کو, انڈیا کو تو وہ جو انڈیا کا بندہ مانگ لے ویزا اس کو مل جاتا ہے, ہمیں نہیں ملتے. حالانکہ ہم کام اچھے طریقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کرتے بھی ہیں, اور ادھر لوگ بہت زیادہ سیٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ برحال ہم شروع ہوئے تھے وہ اس کشتی کے حادثے سے, لیکن آپ نے بہت مفید باتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. مطلب یہ تھا کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, بینگ اے اوورسیز پاکستانی, یا وہ نوجوان جو پاکستان جس نے چھوڑا, اور چونکہ آپ عرصہ دراز سے وہاں پر رہتے ہیں, میں آپ کو اس حوالے سے جانتا بھی ہوں, اور وہاں پر آپ نے قدم جمائے اور اپنے فیملی کو بھی پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں, اور یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے لیسن ہے جو پیچھے ہمارے پاکستان میں وہ بھی آنا چاہتے ہیں, اپنا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نوجوان ہے وہ 67 سے 70% ہے, جابز نہیں ہیں, معاملات ہیں, مہنگائی ہے, رہنا ہی مشکل ہے. بلکہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, اگر یورپ سے آپ جائیں وہاں پر, اور باہر کے ملکوں کو دیکھ کر یہاں زندگی گزار کر اپنے ملک میں جائیں, تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں واقعی جہاد کر رہے ہیں, اور وہ ایک طرح کا جہاد ہی ہے, کیونکہ وہاں پر صبح سے شام تک مشکلات ہیں. لیکن مشکلات بیرون ملک بھی ہیں, اس وجہ سے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو پتہ ہے, لیکن وہ عوام کے لیے اس کو بدلنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, قانون نہیں بنانا چاہتے ہیں. اور یہ نوجوان جو ہمارا سرمایہ ہے, برین ڈرین ہے, آپ نے ٹھیک کہا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو باہر گئے ہیں اور اس طرح مر گئے ہیں. 300 سے کچھ زیادہ لوگ وہاں پر اس وقت کشتی کے حادثے میں آئے, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اور وہاں پر بھی جا کر آپ اسپین کی اگر بات کریں, اٹلی کی بات کریں, ان ملکوں کی بات کریں, تو وہاں پر بھی, بلکہ یو کے, یورپ, جرمنی, جدھر بھی جائیں آپ کو اس طرح کی مشکلات اور اس طرح کی کہانیاں پاکستانیوں کی ملیں گی کہ ان کی زندگی جو ہے خطرات میں بھی ہے, مشکلات میں بھی ہے, اور کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں یہاں کے نظام کی وجہ سے, یہاں کے قانون اور لاء کی وجہ سے, اور کچھ کامیاب نہیں ہوتے, اور کچھ ایلیگل ہیں بیچارے. لیکن ان لوگوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, جنیوا کنونشن کے تحت معاہدے ہیں کہ یہ امیگرینٹس کو دیکھتے ہیں, یعنی رحم دلانہ طریقے سے ان کے اوپر رحم کرتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ قانون کے ذریعے ان کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں,
اور پھر یہ لوگ رہ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اکنامک مائیگرینٹ ہیں، انہوں نے کوئی سیاسی پرواہ جو ہے نا وہ اپنے ملک میں اس وجہ سے نہیں لی ہوئی ہے یا نہیں درخواست دے رہے، یہ بس یہاں رہنا چاہتے ہیں اور کمانا چاہتے ہیں، بیٹر فیوچر کے لیے یہاں پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میرے بھائی تنویر جلندری صاحب یونان سے، آپ نے ہمیں بہت ساری مفید باتیں آج سمجھائی۔ میں چونکہ خود ہی بولتا رہتا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے جو یونان کے اندر ہے کہ آپ کس طرح کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہاں پر زندگی کیسی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان شیراز خان کو تنویر جلندری کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔